अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि अवाम की खिदमत से दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बेगुनाह केसेस बनाने वाले जो हैं उनसे भी ज़रूर पूछा जाएगा। अब सवाल ये है कि आज जो नवाज़ शरीफ साहब का बयान सामने आया है उसके बाद मुस्लिम लीग नून क्या फिर से अपने एहतसाब के बयानी के लिए ग्राउंड बना रही है? अगर ऐसा है तो क्या इसमें कामयाबी हासिल कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके पैरेलल देखा जाए तो आसिफ ज़रदारी ने तकरीबन 8 दिन लाहौर में क़याम किया और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए और उनके साथ कुछ दीगर भी अमायदीन बलूचिस्तान से थे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ये दावे कर रही थी कि उन्होंने एक तरह से इंतखाबात से कबल ही बलूचिस्तान में जुर्लू फेर दिया है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बड़ी अहम शख्सियात को साथ मिलाया है। लेकिन अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो का पीपल्स पार्टी में शामिल होना, क्या ये मुस्लिम लीग नून के लिए धचका है या इससे मुस्लिम लीग नून को कोई ख़तरा नहीं है? ये इंतहाई अहम मामला है। आज जो वज़ीर दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो ये वाज़ेह किया उन्होंने कि दस्तावेज़ात के साथ भी अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम है और वो सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेगा तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इंतहाई अलार्मिंग बात जो की गई, मौलाना फजल रहमान से मुतालिक जो है वो एक सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है, थ्रेट मौसूल हुआ है, जबकि राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि दहशतगर्दी और सिक्योरिटी रीज़न के बायस इंतखाबात को मुलतवी नहीं होना चाहिए। नई हल्का बंदियाँ जो हैं उस पर मुस्लिम लीग नून को भी एतराज़ है। ख्वाजा साद रफ़ीक खासे आगे हैं इस मामले को लेकर और अब ये फ़ैसला किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो मुख्तलिफ़ हल्का बंदियाँ हैं उससे मुतालिक रुजू किया जाएगा। निगरान जो वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमिश्नर बबांगे दोहल कह चुके हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अब ज़ामिन है इंतखाबात की। ऐसे में जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, इन लोगों के मकासद क्या हैं, ये भी ये इंतहाई अहम नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इन सारे मामलात पे मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर आबिद शेर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मियाँ साहब ने जो आज पार्लिमानी बोर्ड था और बिलखुसूस जो डेरा गाजी खान के लोग थे टिकट के उम्मीदवार से, उनसे गुफ्तगू करते हुए जो स्टेटमेंट दी है, एक तो उनके ग्रीवेंसेस हैं 2016-17 के और फिर उन्हीं ग्रीवेंसेस की बेस पे वो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। क्या ये समझा जाए कि नवाज़ शरीफ साहब एहतसाब के बयानिए के लिए फिर से ग्राउंड बना रहे हैं या इसको महज सियासी नारा इंतखाबात से कबल समझा जाए? देखें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नारा एहतसाब का 96 से चल रहा है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एहतसाब ब्यूरो बनाया था जिसके सैफुर्रहमान साहब सरबराह थे। उसका नाम एहतसाब सेल था, फिर ऐसा एहतसाब कमीशन हुआ, फिर एहतसाब ब्यूरो हो गया। और इस वक्त जो फ़ज़ा है ख़ास एक मखसूस उसका पस मंज़र है कि मियाँ साहब के या मुस्लिम लीग के बकौल, बल्कि उसमें बाकी सारी जमातें भी शामिल हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल हुई, नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा, उसके बाद उनको पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने दी गई, तो वो ये समझते हैं कि ये सिलसिला पहले भी था और हम भी देखते हैं कि 88 में था, 90 में था, बाद में 93 में था, तो अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। तो ये चूँकि अवाम की ख्वाहिश भी है तो मियाँ साहब जैसा सियासतदान ये हो नहीं सकता कि वो इस बयानिए से पीछे हट के और वो जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था वो भी बेसिकली तो यही था ना। तो उससे पीछे हटने का मतलब ये होगा कि जो किरदार माजी में इस तरह की सूरत हाल का बायस बनते रहे और जिसकी वजह से अदम इस्तेकाम हुआ, जमहूरियत कमज़ोर हुई, पार्लिमान कमज़ोर हुई है वो, तो मियाँ साहब अगर उससे पीछे हटते हैं या खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि उस हलके को वो मायूस करेंगे जो चाहता है कि जी एहतसाब होना चाहिए। तो वो मामला जो अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अच्छा, अब ये तो एक आबिद शेरली साहब से पूछेंगे ना कि जब अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था तो फिर ये बात दोबारा क्यों कर रहे हैं,
کیونکہ جب وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے جلسہ عام کیا ہے تو اس میں مفاہمت کا پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انتقام نہیں لیا جائے گا۔ تو اب یہ عابد صاحب یہ فرمائیں کہ آپ دوبارہ اسی نعرے پر آپ جا رہے ہیں جو 3.5 سال کے عرصے میں میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بلند کرتی رہیں اور ماضی کے جو حوالے تھے ان کو سامنے لا کر احتساب کی بات کیا کرتی تھیں، تو کیا اب میاں صاحب الیکشن کمپین میں یہی ایشو لے کر نکلیں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے 2-4 ہفتے پہلے تک کہ جی اب صرف ترقیاتی منصوبے اور ترقیاتی کام ہی ہمارے مد نظر ہوں گے۔ بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب آپ کا بھی اور فیصل عباسی صاحب کا بھی۔ دیکھیں میاں صاحب نے جب وہ تشریف لائے اور مینار پاکستان میں ایک جنرل میسیج انہوں نے قوم کو دیا کہ وہ اپنے غم تکلیفیں سب بھول چکے ہیں، لیکن جو درد اور تکلیف ہے وہ اگر اپنی عوام سے اس کا اظہار کرتے ہیں وہ بار بار کریں گے بھی اس کا، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ پاکستان کی جو معیشت کی بحالی ہے، پاکستان میں جو 26 کروڑ عوام کے مسائل ہیں ان کو لے کر وہ ان کی ٹاپ پریورٹی ہے۔ اور ہم نے ماضی میں بھی جب 2013-14 میں اللہ نے اقتدار دیا تو ہم نے دھرنوں کے باوجود، ہم نے وہ تمام جو پلانٹڈ دھرنے تھے ہمارے خلاف ان کے باوجود ہم نے فوکس کیا کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے، پاکستان میں موٹر ویز بنائی گئی، پاکستان میں سی پیک لایا گیا، پاکستان میں 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے 18 گھنٹے میں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ملک کو روشنیوں کا پاکستان بنایا۔ یہ ہے ایجنڈا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اسی ایجنڈے کی کنٹینیوٹی کریں گے۔ لیکن عباسی صاحب اور ارشاد صاحب آپ ماشاءاللہ نالج بھی رکھتے ہیں، کیا یہ قوم کو بتانا جرم ہے کہ یہ معاملات ہمارے ساتھ ہوئے؟ اور یہ ہیں وہ بیسک وجوہات جن کی وجہ سے پاکستان پستگی کا شکار ہوا، جس سے پاکستان کے 26 کروڑ آج جو ان کا ایک سفید پوش طبقہ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے دشواریاں ہیں، روٹی کھانے کے لیے بھی دشواریاں ہیں۔ کیا یہ نواز شریف صاحب وجوہات لوگوں کو نہ بتائیں کہ جب 2017 میں ان کو نکالا گیا تو وہ والا پاکستان اور جو نئے پاکستان کے خواب دکھا کر جو ممار جو لوگ نئے ان کے ساتھ شامل ہوئے جنہوں نے یہ سازش گھڑی، کیا ان کرداروں کو بے نقاب نواز شریف صاحب نہ کریں؟ تو یہ جو جزا سزا ہے یہ تو اداروں کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے۔ تو جو ہمارا ایک نیریٹو شروع سے رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جب ترقی کرتی ہے تو ان کی ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حکومت گرا دی جاتی ہے، تو بار بار نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، بار بار لوگوں کو باور کرانا یہ ہمارا فرض ہے، کریں گے یہ ہم۔ لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ادارے ہیں وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر رہے ہیں، ان کے معاملات وہ جانیں۔ ہمارا کام ہے پاکستان کی معیشت کو بحال کر کے، بڑا جو ایک مشکل ترین کام ہے، تو یہ آسان کام نہیں ہے کہ ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا، غربت کہاں پہ پہنچ گئی، انفلیشن کہاں پہ چل گئی، ان کو نیچے لانا، کنٹرول کرنا، یہ بہت محنت طلب کام ہے۔ لیکن یہ ہمارا کام ہے فضا پیدا کریں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو ایک پیج پہ لے کر 26 کروڑ کے مسائل حل کر لیں، پھر لڑتے رہیں گے۔ یہی پیغام نواز شریف صاحب نے دیا ہے، وہ اپنے دکھ کا اظہار اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنی جماعت سے کرتے ہیں، وہ اپنے جو تکلیف انہوں نے جھیلی اس کا اظہار وہ بار بار کرتے ہیں اور کریں گے بھی۔ آپ ہی کے جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے کہا کہ ماضی کو بھلا کے نواز شریف صاحب نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارا جو ایجنڈا ہوگا یا نیریٹو ہوگا وہ ہوگا ترقی، خوشحالی، اور ہم وہ ان ایشوز پہ نہیں جائیں گے جس کی وجہ سے
ہم پھنسے رہے اور باقی بھی پھنسے رہے. تو ہم تو صرف آپ سے تصدیق چاہ رہے ہیں کہ اب یہ نیریٹو یہی ہوگا, احتساب ہوگا, بلا تفریق, بلا اختصاص, سب کا ہوگا اور طاقتوروں کا احتساب ہوگا. ہمارا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے جی کہ جو پاکستان ہمارا چند دنوں میں یہ یعنی کہ مکمل ہونے لگا ہمارا مینیفیسٹو, اگلے چند دنوں میں وہ پبلش ہو جائے گا. اس کی وہ احسن اقبال صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ انشاءاللہ وہ قوم کے سامنے پاکستان مسلم لیگ نون کے نظریے کو رکھے ہیں. جی جہاں پہ آپ بات کریں, دیکھیں ہر ادارے کو ایک اپنی اکاؤنٹیبلٹی وہ خود کریں, ان کا ایک نظام ہے جزا اور سزا کا, وہ خود کرتے ہیں. جی ہمارا کام ہے کہ ایسے قوانین بنا دینا, جی ایسے ہمیں بالکل قانون سازی کرنی چاہیے کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے. ہمیں بالکل قانون سازی کرنی چاہیے کہ جو کنٹینیوٹی ہے پاکستان کی معاشی ترقی کی, اس کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ حکومتیں آتے جاتے ہیں پھر آپ زیرو لیول پہ آ جائیں اور مشکل وقت میں آ جائیں تو ہمیں پھنسا دیں. تو یہ ہمیں کچھ لائنز کو ڈرا کرنا پڑے گا. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مینیفیسٹو انشاءاللہ پبلش ہوگا, قوم کے سامنے رکھیں گے. ہم نے پہلے بھی یہ ہمارا مشن تھا جناب ارشاد عارف صاحب اور میرے بھائی عباسی صاحب کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں گے. اب بھی ہمارا یہی مینیفیسٹو کہ پاکستان کو جو پرابلم ہے, جو مسائل ہیں, ان سے انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے. لیکن میں آپ کو پھر کہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انشاءاللہ ہم ساتھ لے کر چلیں گے اور کوئی جنگ نہیں لڑنے جا رہے. ہماری جنگ پاکستان کی 26 کروڑ عوام کی غربت, بے روزگاری, ایک کاروبار کا پہیہ چلانا ہے, انڈسٹری کا پہیہ چلانا ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ خود احتسابی ادارے کریں. آپ یہ بنیادی پنچ آپ کا یہ ہے کہ جو آپ احتساب کی بات کر ررہے ہیں, بالکل ادارے اپنا احتساب کریں. بالکل اچھا, اپنے ادارے کریں, بالکل اپنے ادارے کریں. صحیح ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ قدرت پہ بھی یقین رکھ رہے ہیں, اللہ پہ چھوڑنے کی بھی بات ہوئی, اداروں سے بھی آپ کو توقعات ہیں, دیکھتے ہیں اب یہ کیسے دیکھیں ارشاد بھٹی صاحب, آپ اپنے معاملات ارشاد عارف صاحب آپ نہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے دعا مانگتے ہیں. آپ ارشاد عارف صاحب تو آپ نہیں اللہ کو کہتے کہ اللہ میرے معاملات تیرے سپرد, میری چیزیں تیرے سپرد, اپنی اولاد, اپنی پاکستان کے لیے دعا نہیں مانگتے آپ. اللہ سے دعا مانگنی ہے کوئی آپ, اور میں نے آپ سے تو نہیں مانگنا, میں نے تو اپنے رب سے مانگنا ہے. رب وسیلے بناتا ہے. تو یہ نواز شریف کا یقین ہے اللہ پر, تو یہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے. تو اللہ سے مانگنے, ہم سب اللہ سے مانگتے, آپ بھی مانگتے, میں بھی مانگتا ہوں. یہ تو اللہ تو سب کو کرنی چاہیے. اچھا عابد صاحب, اب بات یہ ہے کہ بلوچستان میاں صاحب گئے, مریم صاحبہ گئیں, ایک بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ہوا اور کافی بڑے نام مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے, سیاسی انتخابی اتحاد کی بات ہوئی, اور اس کے بعد یہ لگا کہ شاید جو پیپلز پارٹی کو بلوچستان سے توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوں گی. لیکن اب سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو صاحب اپنے ساتھیوں سمیت آصف زرداری صاحب کے ساتھ مل کے شمولیت پیپلز پارٹی میں اختیار کی. تو کیا ایک بار پھر زرداری صاحب نے خود کو بھاری ثابت نہیں کیا, اور پھر اس میں یہ جو میاں صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ اس طرح کی آ جانا, ایک دم ان کو یہ ٹیس اٹھی, ظاہر ہے درد تو ہے, تکلیف تو ہے جو ہوا ان کے ساتھ, یہ اس کا کوئی رد عمل تو نہیں ہے؟ نہیں جی, بالکل غلط بات ہے. یہ دو تین دن پہلے یہ میاں نواز شریف صاحب نے بلوچستان کے حوالے سے میٹنگ بلوائی تھی, اور بلوچستان میں تمام سیٹوں کے اوپر آلموسٹ ہمارا کنسنسس ہو چکا ہے. بزنجو صاحب یہ چلے گئے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں, ان کا پولیٹیکل رائٹ بنتا ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ جائیں, ہمیں اللہ معافی دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارا جن اتحادیوں سے بات چیت ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, ٹکٹوں کے معاملے سیٹل ہو چکے ہیں, الیکشنز کا اسکوپ سیٹ ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہ کو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس لیے ایسے ہو گیا, وہ چلے گئے قدوس بزنجو صاحب, پھر کیا ہو گیا, وہ قابل احترام ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں ان کی سیاسی بقا پیپلز پارٹی میں ہے تو وہ ضرور پیپلز پارٹی کے اندر گئے ہیں. تو جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ملک کو مسائل سے نکالیں گے تو وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں. تو یہ کوئی ایسی اس میں انہونی نہیں ہے کہ کون کدھر چلا گیا. ہمارے بلوچستان کے آلموسٹ 99% ہماری ٹکٹوں کے فیصلے, ہماری لیڈرشپ
بلوچستان کے دوسرے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنی جماعت کو کانفیڈنس میں لے کر یہ تقریباً فیصلے ہو چکے ہیں. اس کے بعد کوئی کہیں چلا گیا تو وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمارے جن سے معاملہ سیٹ ہیں تو الحمدللہ وہ سیٹل ہیں. اور عابد صاحب پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے اب آئی پی پی رہتی تھی، وہ بھی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہو گئی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ سبھی کو ساتھ ملا رہے ہیں، جتنی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں سب کو آپ ساتھ ملا رہے ہیں. کیا مسلم لیگ نون کی یہ انتخابی سیاسی کمزوری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تن تنہا آپ میدان نہیں مار سکتے اس لیے ساتھ ملا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک طرف تو فیصل عباسی صاحب آپ بات کرتے ہیں کہ ایک زرداری ابھی سب پہ بھاری، ٹھیک ہے. جب یہ کام نواز شریف کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی سیاسی کمزوری ہے، جب زرداری صاحب کرتے ہیں تو اس وقت آپ کہتے ہیں جی زرداری صاحب بھاری ہو گئے. تو یہ ذرا مہربانی کر کے اپنا قبلہ اس چیز پر درست ضرور کریں. دونوں پارٹیوں کے لیے آپ الفاظ کا چناؤ ایک طرح کر لیں تو میں آپ کا ذاتی طور پہ مشکور ہوں گا. ٹھیک ہے عابد صاحب، آپ زرداری صاحب نے میری وابستگی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے، میں سوال کر رہا ہوں. ابھی سن لیں، ابھی نہیں، میں نے سوال کا میرے بھائی جواب دیا ہے کہ آپ وہ بزنجو صاحب ان کو ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی زرداری صاحب بھاری ہو گئے، نواز شریف صاحب ان پارٹیوں سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کمزور ہو گئے. تو ان چناؤ کے حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ڈنڈی نہ مارے ہمارے ساتھ. میں نہیں آپ کو کہتا کہ آپ کون سی پارٹی میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے آپ سے. عابد صاحب، پنجاب جو ہے، پنجاب آپ کا بیس کیمپ ہے. پنجاب میں آپ ہمیشہ مضبوط رہے ہیں. پنجاب میں جب آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے کمزوری کا اظہار تو ہوتا ہے. سر عرض سن لیں جی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم نے ماضی میں آئی جی آئی بنا کے بھی کی. ہمارے دوسری پولیٹیکل ہم جمعیت اہل حدیث سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم اور بھی معاملہ سیٹ کرتے ہیں. دیکھیں پولیٹکس کے اندر معاملات کو سیٹل کرنا یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہوتے رہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ایک اکا دکا سیٹ پر اگر آپ ان کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتے تھے. دیکھیں زرداری صاحب یہاں پر تشریف لائے پنجاب کے اندر، میں آپ کو بیسک ایک اپنا میں پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. ہم نے کوئی زرداری صاحب کو برا بلا نہیں کہا، یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے. بالکل زرداری صاحب کو اپنے الائنسز بنانے چاہیے، پنجاب میں آنا چاہیے. ہماری ایک روایتی حریف پارٹی ہے کہ ہم ان سے ہمیشہ الیکشن مد مقابل پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ لڑتے رہیں گے. ابھی ماضی میں جب ہم نے بائی الیکشن کیا، پیپلز پارٹی ہمارے اس میں ساتھ تھی، ہمارے اتحادی تھی، انہوں نے میرے الیکشن میں بھی ہمارا ساتھ دیا. تو یہ کہنا تو یہ کبھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اس پیرامیٹرز کے اندر رہنا چاہیے اپنی زبان اور اپنی معاملات کے حوالے سے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب موو کرتے ہیں، پوری پیپلز پارٹی روتی ہے. وہ زرداری صاحب پنجاب میں بیٹھے، ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا. خدائی قسم مجھے آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ زرداری صاحب پنجاب میں آئے ہوئے ہیں. ہمیں ان چیزوں کا کوئی بھار نہیں. ہم اپنے کانسنٹریٹ، ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. ہماری جو حلقہ باب اس کا ہمیں نہیں پتا کہ زرداری صاحب آتے کون آئے، بالکل آئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک، بہت شکریہ عابد شیر علی صاحب. آپ کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جو عابد شیر علی صاحب تو خیر اپنا موقف دے رہے ہیں اور انہوں نے بات بڑی کلیئر کر دی ہے. انہوں نے کہا جی جو خود احتساب ہم چاہتے ہیں وہ ادارے خود احتسابی کریں، ہم نے سب ٹھیک کرنا ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے، حالات کو آگے لے کر جانا ہے. اب سگنیفیکنس نواز شریف صاحب کے بیان کی ایسے میں کیا ہے؟ ابھی تو یہ توقع یا یہ بات تھی کہ اگر نواز شریف صاحب کی انقلابی روح جھانکتی بھی ہے تو وہ جب العزیزیہ میں بری ہو جائیں گے تو پھر وہ انقلاب کی طرف جا سکتے ہیں. پیشگی جو انہوں نے ایک آپ کہہ لیں کہ بد باندھنے کی کوشش کی ہے، کیا نواز شریف صاحب مطمئن نہیں ہیں یا نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ عوام کے سامنے یہی مسئلہ بکے گا یا کوئی اور ریزن ہے؟
میں اس بدگمانی کا شکار تو نہیں ہوں کہ ان کے معاملات کوئی خراب ہو گئے ہیں اور اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ میاں صاحب جو ٹھان لیتے ہیں وہ پھر اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اور شہباز شریف صاحب اور جو باقی لوگ ہیں ان کے ارد گرد، انہوں نے بہرحال وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ میاں صاحب اپنی آئی پر نہ آئیں، اور وہ جو ہمارا مفاہمت کا فارمولہ ہے اور وہ چلتا رہے اور ہم اقتدار تک پہنچ جائیں۔ اور میرا خیال یہ تھا کہ وہ اقتدار تک جب تک پہنچ نہیں جاتے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن آج کی جو گفتگو ہوئی، ایک دفعہ پہلے بھی وہ اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں، تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ہفتے دو ہفتے کے بعد پھر وہ بات کرتے ہیں۔ تو ان کی مجبوری یہی ہے کہ جب ان کو آ کے ورکر ملتے ہیں، اب یہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ڈی جی خان کے جو امیدواران تھے ان کے سامنے، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں لیڈرز کے ساتھ، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں، تو اس وقت وہ تو ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میاں صاحب بس آپ آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے کر کے تو ہم وہاں تک پہنچ جائیں، سب ہمارے ہیں اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب تو دل سے یہی چاہتے ہیں، لیکن جب پھر وہ ورکر آتا ہے، جب وہ الیکٹیبلز یا نان الیکٹیبلز جو امیدوار ہیں ٹکٹ کے، جنہوں نے حلقے میں جانا ہے، جنہیں حلقے کے موڈ کا اندازہ ہے، وہ آ کے پھر بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بھڑکاتے رہنا۔ وہ بعض اوقات خوشامد کر رہے ہوتے ہیں کہ واہ میاں صاحب واہ، اور اپنا کام انہوں نے نکلوانا ہوتا ہے، یا وہ اپنا ایک ان کا مزاج اور ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، تو وہ پھر لیڈر کو اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ چھوڑیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، چونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میاں صاحب کا اصل خواہش یا اصل جو معاملہ ہے وہ ہے کیا، ان کی سوچ کیا ہے۔ صحیح ہے۔ سوچ تو بہرحال یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک بار ہوگی، دوسری بار ہوگی، تیسری بار ہوگی، اور پھر وہ اچھا ارشاد صاحب، اب آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اطلاعات ہیں۔ پنجاب میں اگر آئی پی پی کے ساتھ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ چلیں نون لیگ کے پاس تو جواز ہے کہ وہ نعرہ بنائیں گے، اینٹی پی ٹی آئی بنائیں گے، کسی حد تک پیپلز پارٹی کو کوس لیں گے۔ آئی پی پی کس کے خلاف بنائے گی اگر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے چلتی ہے؟ کویسچن از دس۔ نہیں وہ اور پھر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ہوگی تو اس اتحاد کا پھر مقابلہ کس سے ہوگا؟ پنجاب میں اسپیسیفکلی بات کروں۔ دیکھیں اس وقت پنجاب میں خواہ آئی پی پی ہو، خواہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ کوئی اور پارٹی ہو، ان کے پاس مل جل کر چلنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ عوام کا موڈ کیا ہے، اور جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، اس کا ملبہ کیسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ کہیں کہ جی 17 میں حالات یہ تھے، وہ کہتے ہیں آج حالات کیا ہیں اور حکومت کس کی تھی۔ اب دیکھیں نا، اگست میں جب حکومت تھی وہاں اس وقت ڈالر کی پرائس کیا تھی، پیٹرول کی پرائس کیا تھی، اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال کیا تھی، اوورآل آپ دیکھیں کہ عوام، اس کے بعد بہتری تو ہوئی ہے نا، آج تو بہتر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی بہتری تھی اس سے، جب یہ اقتدار میں آئے ہیں 9 اپریل سے پہلے حالات اتنے برے نہیں تھے، اب بھی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ 16 مہینے میں کیا ہوا ہے کہ ہر چیز ہی خراب ہو گئی اور جینا حرام ہو گیا؟ تو اس سوال کا جواب ان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے، اور لوگ یہ اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی وہ اس کا یہ اور اس کا وہ، فلان 16 مہینے کچھ تھوڑی مدت نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس لیے اب مل جل کر چلنا سب کی مجبوری ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جی۔ تو پی ٹی آئی، آئی پی پی جو ہے،
اس میں وہی لوگ ہیں نا جو 17 جولائی کو الیکشن میں تھے، جی زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں نا۔ لیکن وہ فیکٹر بہت بڑا تھا کہ نون لیگ کے اپنے ووٹر نے ان لوگوں کو بائی نہیں کیا۔ نون لیگ کا ووٹر 17 میں یہ ثابت کر چکا کہ لوٹا نہیں مانیں گے۔ نہیں، ان کا اپنا ووٹر کہاں تھا؟ وہ جو الیکٹیبلز تھے ان کا اپنا بھی تو کوئی ووٹر۔ شاہ صاحب یہ کیا میتھ ہے؟ کتنا ووٹ ہوتا ہے الیکٹیبلز کے پاس؟ تو اب کہاں سے آئے گا؟ نہیں، میرا ایک سوال ہے، ایک سائنس جو ہے میرا الیکٹیبل عام طور پر 10-15 ہزار ووٹ ایم پی اے کا، 15-20 ہزار 25 ہزار ووٹ 30 کر دیں حد مار کے، ایم این اے کا ہوتا ہے باقی ہوتا ہے پارٹی کا یا ہوا کا ووٹ، ٹھیک ہے نا، ہوا کا ووٹ ہوتا ہے۔ تو اب پارٹی کا ووٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے، ہوا کا ووٹ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی نا جی۔ اب اور پھر مسلم لیگ نون بھی اب کہیں تو جو اگر وہ کہیں کہ جی ہم نے اس بنیاد پر کاف لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں یا مولانا کے ساتھ کر رہے ہیں، یا کہ جی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا تحریک عدم اعتماد میں، تو وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی دیا تھا، تو وہ پیپلز پارٹی سے بھی کریں، پھر اس کا تو آپ نام نہیں سنتے۔ یہی سوال پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے۔ ایک بات ارشاد صاحب بتائیے، آپ زیادہ بہتر انداز میں اس کو بتا سکتے ہیں، تاریخ سے آپ واقف ہیں۔ بلوچستان سے زرداری صاحب کو نمبرز ملنا، مطلب بزنجو صاحب ایک علامت ہیں، ایک علامتی فگر ہیں، اور نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آنا، کیا یہ کھٹکا موجود ہے میاں صاحب کے ذہن میں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اب برابر کا گراؤنڈ مل رہا ہے یا برابر کے نمبرز مل رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بلوچستان کوئی اتنا زیادہ اس حوالے سے دیکھیں نا، ابھی ہوا بات تو بلوچستان کی ہوئی ہے نا، میاں صاحب گئے وہاں اور انہوں نے بڑی تعداد میں الیکٹیبلز کو شامل کیا، زرداری صاحب کے پاس اب وہاں سے آ گئے۔ وہ ایک سمبولک چیز ہے کہ ایک چھوٹا صوبہ ہے، یعنی ویسے تو بڑا رقبے میں سب سے بڑا صوبہ ہے اور سیٹوں میں سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی کا آغاز بھی وہاں سے ہوتا ہے، تو اس لیے ایک تو بلوچستان کی محرومیاں ہیں، بلوچستان میں ناراضگی ہے، بلوچستان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کو ایڈریس کرنا ہے سیاسی جماعتوں نے اور بتانا ہے کہ جی ہم، اور دوسرا یہ ہے کہ جی وہ ایک وہاں اب بھی الیکٹیبلز پارٹیز کے مقابلے میں مضبوط ہیں، وہاں الیکٹیبلز کی اہمیت ہے۔ تبدیلی کا آغاز بزنجو صاحب سے ہوتا ہے بلوچستان سے زیادہ۔ یہ بھی صحیح ہے، 518 ووٹوں کے ساتھ وہ سی ایم بن گئے تھے۔ جام کمال صاحب کو کہی تھی ایک محفل میں، تو اس دن میں نے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو یاد بھی کرائی تھی، تو وہ کوئی نہیں مان رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بزنجو صاحب پیچھے پڑ گئے ہیں تو یہ آپ کو لے بیٹھیں گے، اور پھر تبدیلی کا آغاز 518 ووٹوں کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ 518 ووٹ حلقے سے لے کے آئے تھے جو ان کا اپنا حلقہ ہے۔ تو یہ ذرا اس کو، یہ بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے کہ آنے والا آئندہ ہفتے پروگرامز میں کریں گے۔ شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔